अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द फिक्शन रियलम पे वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस नावल का वॉइस ओवर करने जा रही हूँ ये ममूना नसरुल्लाह ने लिखा है और ये इस नावल का 13th एपिसोड है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So, without wasting any time, let's start. मैं एक जुगनू। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इसे एहसास हुआ कि मौसम बहुत सर्द था, जबकि वो पाकिस्तानी मौसम के हिसाब से लॉन का सूट पहने हुए थी। इसने कब सोचा था कि दुनिया में ऐसा मुल्क भी हो सकता है जहाँ जुलाई में सर्दी पड़ती हो। फिजी के लिए इसलिए अप्लाई किया था कि एक तो सस्ता पैकेज था, दूसरा बहुत दूर था। कौन सोच सकता था कि वो वहाँ हो सकती है, मगर इसने वहाँ के मौसम को सर्च नहीं किया था। इसके एजेंट की तरफ से भेजा ड्राइवर इसे लेने आ चुका था। इसे होटल छोड़कर वो ड्राइवर चला गया था। मरियम ने सरसरी निगाह में कमरे का जायज़ा लिया। दरमियाने से होटल का एक दरमियाने साइज़ का कमरा था। अब सस्ते पैकेज में इतना ही मिल सकता था। 3 स्टार होटल ऐसा ही हो सकता है। एक सिंगल बेड जिस पर सफ़ेद चादर बिछी थी। बेड के साइड दराज पर एक जानिब लैंप रखा था और दूसरी जानिब फ़ोन कनेक्शन था। लैंप वाली साइड से बेड से थोड़े से फासले पर 2 कुर्सियाँ रखी थीं और इनके दरमियान छोटी सी मेज़ थी जिस पर रखे गुलदान में ताज़ा फूल सजे थे जो आतिशी गुलाबी रंग के थे। इसे फूलों में बस चंद मशहूर फूलों का पता था, इनका नाम न जाने क्या था। मरियम ने बैग से कपड़े निकालकर एक जानिब बनी छोटी सी अलमारी में लटकाए। मजमूअन वो एक सादा और खूबसूरत कमरा था। इस कमरे में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये कि इसके बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार शीशे की थी। मरियम ने आगे बढ़कर इसके खुले पर्दों को मुकम्मल तौर पर एक तरफ कर दिया। ओह, सामने बहुत खूबसूरत मंजर था। होटल का स्विमिंग पूल इसके सामने था और इससे परे होटल का सब्ज़ाज़ार। ये 3 स्टार होटल भी इसे व्यू से 5 स्टार लग रहा था। मरियम ने पर्दे बराबर कर दिए थे। इसे सोना था। वो थकन से अब मरने को थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद उसने सबसे पहले करेंसी तब्दील करवाई थी। आते हुए वो आधे पैसों को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करवा चुकी थी। अब बचे हुए पैसे फिजियन डॉलर में डाल लिए थे। इसके बाद वो शॉपिंग के लिए निकल खड़ी हुई। इतनी सर्दी थी कि इसे लग रहा था इसकी कुल्फ़ी जम जाएगी। इसने दुपट्टे को स्कार्फ की तरह डबल करके ले लिया था। वहाँ बहुत से मुल्कों के टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन शायद वो वाहिद पाकिस्तानी थी। इसे भीड़ में कोई भी अपना चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। चलो अच्छा था, वो अपने मुल्क के लोगों से वैसे भी दूर रहना चाहती थी। लोग इसके लिबास की वजह से इसे ठिठक कर ज़रूर देखते थे। मरियम ने एक गर्म कोट और कैप ली थी। वहाँ सर्दी तो अच्छी तरह से पहुँच रही थी। इसे इस शहर में घूमने का कोई शौक़ नहीं था। बस इसे कमाने को कोई नौकरी मिल जाती तो ज़िंदगी आसान थी। मगर नौकरी मिलना कोई इतना भी आसान काम नहीं था कि इसे एक ही दिन में मिल जाती। वो रोज़ नेट पर बैठकर नौकरियां देखती रहती, मगर वो लोकल लोगों के लिए होती थी। वो छोटा सा मुल्क था, एक दुनिया से अलग। वो अपने लोगों को मौका ना देता तो किसे देता। मरियम ढेरों नौकरियां देखती थी, मगर इसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, कहाँ अप्लाई करे। दिन पर दिन गुजर रहे थे। इसका ट्रिप ख़त्म हो जाना था। इससे पहले इसे कोई ऐसी जॉब ढूंढनी थी जहाँ वीज़ा भी वो खुद देते। आज 7वां दिन था। वो लैपटॉप के सामने बैठकर थक चुकी थी। कोट लेकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। सर्दी इतनी थी कि हद नहीं। वो गरम गरम सूप पीने को होटल के डाइनिंग रूम में आ गई थी। दिन का वक्त था। अक्सर सयाह इस वक्त घूमते फिरने में लगे हुए थे।
اس لیے ہال میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ستون کے قریب والی ٹیبل کے گرد جا بیٹھی۔ ہال کی دیواروں پر لگی بڑی بڑی کھڑکیوں سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے کوہنی ٹیبل سے ٹکائے کھڑی کھڑکی کے اس پار دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خود کو مصروف رکھنے کے جتن کر رہی تھی۔ کچھ بھی یاد نہ آئے، لیکن بس تب تک یاد نہیں رہتا تھا جب تک وہ سوئی رہتی تھی۔ سوتے ہوئے آخری خیال انہیں ستمگر لوگوں کا ہوتا اور صبح اٹھتے ہی پہلا خیال بھی انہیں کا ہوتا۔ آنسو اب نہیں نکلتے تھے، مگر یہ اداسی بھی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس لیے آج اس نے نادی شہر گھومنے کا سوچا تھا۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تھی۔ رونے کے لیے لاہور میں گزرے دن کافی تھے۔ ویٹر اس سے آرڈر لے کر جا چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتی رہی۔ ہلکی سی کنمن ہونے لگی تھی۔ بارش کے قطرے شیشوں سے ٹکرا کر لکیریں بنا کر نیچے کی جانب سفر کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ والی ٹیبل پر ایک کپل آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے منظر کے درمیان اب وہ لوگ آ گئے تھے۔ وہ بدمزہ ہوئی اور ان لوگوں کو گھورنا چاہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی اور لڑکا کبھی اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرنے لگتا، کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیتا۔ پتہ نہیں محبت نامی جذبہ لوگوں کو اتنا بے وقوف کیوں بنائے رکھتا ہے، جبکہ اس نے کرنا خوار ہوتا ہے۔ مریم نے بیزاری سے نگاہ پھیرنی چاہی، تبھی اس کی نگاہ ان دونوں کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس لڑکے نے گرم جوشی سے لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حاشر اس کا ہاتھ پکڑتا تھا۔ مریم کا سانس وہیں اٹک گیا تھا۔ ہزاروں مشغلیں ہیں جو مجھے مصروف رکھتے ہیں، مگر محسن وہ ایسا ہے کہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ حاشر، اسے اپنا پہلا ڈنر یاد آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کر اٹھنا چاہا اور ہمت کر کے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کمرے کے۔ اسے اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ حاشر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ آتا بھی تو کیسے؟ وہ جس طرح محبت سے اس کے چہرے کو تکتا رہتا تھا، اس نے سوچا اب وہ کیسے جی رہا ہوگا اس کے بغیر، اس احساس کے ساتھ کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے۔ کیا واقعی اس کے لیے آسان تھا اسے چھوڑنا؟ اسے احساس بھی نہیں ہوا اس کے آنسو گالوں تک آ چکے تھے۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ میم، آپ کا آرڈر، ویٹر نے پیچھے سے پکارا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ویٹر نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، سردی لگ رہی تھی اس لیے رو رہی تھی۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے اپنا آرڈر لیا۔ جی؟ ویٹر کو جھٹکا لگا تھا۔ عجیب خاتون تھی جو سردی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اوکے، وہ سمجھ کر سر ہلاتا مڑ گیا تھا۔ مریم نے اس سوپ کو آنسوؤں کے ساتھ پیا تھا۔ میر حاشر، اچھا نہیں کیا تم نے۔ یہ امید کب کی تھی کہ مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ میرا دل پھٹتا ہے جب یاد آتا ہے تم بھی نہیں رہے میرے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، ابو، علی، سب نے چھوڑ دیا۔ لیکن تم میر حاشر یہ نہ سمجھنا تمہارے عشق میں بیٹھی رہوں گی۔ تم دیکھنا، تم سب دیکھنا، میں اپنی زندگی جیوں گی، بہت اچھے سے جیوں گی۔ تم لوگوں کے دیے دکھوں پر ساری زندگی بیٹھ کر نہیں روں گی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچے جا رہی تھی۔ جلتے دل کو کسی طور پر ہار نہیں تھا۔ بہادری سب ایک طرف، اندر کے دکھ کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اگر تھا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ اس کا ٹرپ ختم ہونے میں 2 دن بچے تھے، اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی وہاں جا کے،
اب نوکری نہ ملتی تو آپشن پاکستان تھا۔ پاکستانی روپیوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ ڈالر میں کنورٹ ہوئے تھے تو وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ انہیں زیادہ خرچ کر سکتی۔ اس نے کبھی جاب نہیں کی تھی، اس لیے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ جاب کے لیے کوششیں کیسے کی جاتی ہیں۔ اور جو اصل بات تھی، اسے اندر سے یہ خوف تھا کہ اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پر جائے گی اور اس کے ملک کے لوگوں کو اس کی تلاش ہوئی تو وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ گمنام نوکری چاہتی تھی، ضروریات زندگی بھی پوری ہو جاتی اور کوئی خوف کی تلوار بھی سر پر نہ ہوتی۔ آج ایک بار میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ ایڈس بار نامی اس کلب کا مالک بار بار اس کا حیرت سے جائزہ لیتا۔ تم واقعی یہاں نوکری کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ دیکھو، یہاں اور قسم کے لوگ آتے ہیں، اور پھر ہمارے ڈی جے اور بار ٹینڈر اپنے کام پہ ماہر ہیں۔ تم دونوں کاموں میں زیرو لگتی ہو، اور اس حلیے میں یہاں ہوگی۔ کیا ہے میری حلیے کو؟ مریم نے برا مان کر خود پر نگاہ ڈالی۔ ہمارا یونیفارم ہے، وہ یوز کرنا ہوگا، اور میرے پاس اس وقت ویٹریس کی نوکری ہے۔ کرنا چاہو تو کل سے آ جاؤ۔ وہ دانتوں کے درمیان ایک تیلی دبائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مریم کا دل کیا ایک گھونسا دے مارے اسے۔ گالی گھورے ہی جا رہا تھا، پھر اس کی آفر کو خود رد کرتے وہ باہر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، زندگی مشکل تھی، لیکن وہ ویٹریس نہیں بن سکتی تھی۔ انسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ کوئی پوچھتا کہ بار ٹینڈر اور ڈی جے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکل آئی تھی۔ چونک پر دیکھا تو ایک پارک سے گزر رہی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس تک جا پہنچی اور بیٹھ گئی۔ یہ ایک وسیع پارک لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا نام تھا، آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت گھاس کارپیٹ کی مانند بچھا نظر آ رہا تھا، اور سامنے کے روش کے اطراف کچھ فاصلے پر درخت لگے تھے جو بہت گھنے نہیں تھے، اس لیے سامنے کا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی آ بیٹھی۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ مریم کا دل چاہا اسے اگنور کرے، لیکن دل بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی پہلے اس سے فجین زبان میں پوچھ رہی تھی، پھر بات کو انگلش میں دہرایا۔ مریم، پاکستان۔ وہ مختصر بولی۔ میں کرسٹینا، یہیں کی ہوں۔ میرا باس اتنا زیادہ کام لیتا ہے کہ بندہ مرنے سے ذرا ادھر ہو تب چھوڑتا ہے۔ سارا دن بوتلیں اٹھا اٹھا کر میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی کہ چمچ پکڑ کر کھانا کھا سکوں۔ گالی۔ اس کے بعد وہ گالیاں دینے لگی۔ مریم نے لب پینچ لیے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں بھی اتنی فضول گالیاں دیتی ہیں۔ کیا کام کرتی ہو اور کہاں؟ مریم نے پوچھ کر اس کی گالیوں کو بریک لگوائی۔ منرل واٹر کی فیکٹری میں۔ روز اتنی بوتلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی نئی لڑکی رکھ لیں، لیکن جو بھی آتی ہے چند ماہ میں چھوڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ مریم کو کوئی تجسس نہیں تھا، لیکن بات تو کرنی تھی کوئی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ بلا وجہ سے ہی کسی سے تو بات کرتی، کیونکہ تنخواہ کم دیتا ہے وہ، گالی، اور کام زیادہ کرواتا ہے۔ سب چھوڑ جاتی ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ۔ اب کہ مریم نے بیزاری سے کہا۔ بدتمیز لڑکی تھی اور دوسری بات میں گالی نکال رہی تھی۔ مجھے ان سب سے زیادہ دیتا ہے، نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اور کہاں جاب کروں گی؟ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ تجربہ تو کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا۔ ہر کام کرنے سے آتا ہے اور پھر جا کے وہ آپ کے تجربے میں شامل ہوتا ہے۔ تم عقل مند لگتی ہو۔ سنو، تم میری فیکٹری میں جاب کر لو۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ کیا نہیں کرنی؟ تمہیں دیکھ کر لگا شاید تم جاب نہ ملنے پر اداس ہو۔
اچھی پے دلواؤں گی۔ اچھا، اور رہائش اور ویزا کمپنی کا ہوگا؟ مریم نے اب کی بار دلچسپی دکھائی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی جو بھی کر لے، زخم 2 دن پرانا ہونے پر پھر سے بھول کر پرانی روش پر آنے لگتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ اپنی غلطی دہرانے جا رہی تھی، انجان پر اعتبار کی، لیکن اس وقت اسے احساس نہیں تھا کہ وہ غلطی کر رہی ہے۔ ہاں، رہائش مفت اور ویزا ہماری طرف سے۔ میں یہاں ٹور پر آئی ہوں، 2 دن بعد ختم ہونے والا ہے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں ویزا لگنے میں 1-2 ماہ تو لگ جاتے ہیں۔ ارے تم ان باتوں کو چھوڑو، بس ہاں کرو، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ وہ لڑکی کھلکھلا اٹھی تھی۔ مریم نے اسے اپنی ہوٹل کا بتایا اور خوشی خوشی ہوٹل آ گئی تھی۔ مسئلہ تو حل ہونے کو تھا، بلکہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اگلی صبح اس کے ہوٹل آ دھمکی تھی، پھر مریم کو اپنے ساتھ فیکٹری لے گئی تھی۔ وہاں مالک نے سرسری انٹرویو لینے کے بعد اسے جاب دے دی تھی۔ تنخواہ کم تھی، مگر پورے مہینے میں 3 وقت کا کھانا آرام سے نکل سکتا تھا۔ مریم کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ مریم کا ٹرپ ختم ہونے پر اس کی ٹریولنگ ایجنسی نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ مریم نے انہیں اپنی فجی کی رہائش کا بتا دیا تھا۔ اس فیکٹری میں مرد بھی کام کرتے تھے، اور عورتوں والے حصے میں بس کرسٹینا اور چند ساتھی پرانی تھیں۔ باقی سب لڑکیاں 3-4 ماہ پرانی تھیں بس۔ مریم نے کوئی تجسس نہیں کیا کہ ایسا کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے عرصے میں سب چھوڑ جاتی۔ اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، اسے اب باقیوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس فیکٹری میں زیادہ تر مقامی لوگ تھے، اور اسے حیرت ہوئی جب پتہ چلا مقامی لوگ سیاحوں کو لوٹ مار کر اپنا جیب خرچ نکال لیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ہی ایسے تھے، لیکن ایسے حادثات ہر آئے دن سننے کو ملتے تھے۔ اب یہ صرف ایک گروپ کا کام تھا یا زیادہ لوگ ملوث تھے، اس پر کوئی تحقیق نہیں تھی۔ یہاں بھی ایک یونیفارم تھا، سردیوں میں جینز شرٹ اور گرمیوں میں اسکرٹ بلاؤز۔ چونکہ اب سردیاں تھیں تو مریم کے لیے آسانی تھی، جسم ڈھکا رہتا۔ اسکارف کو اس کے باس نے ناک چڑھا کر دیکھا اور منع کر دیا۔ مریم سردی کے بہانے لانگ کوٹ اور سر پر اونی ٹوپی پہنے رکھتی، بالوں کا جوڑا کیے رکھتی۔ عجیب نمونہ لگتی ہو، اتارو اس ٹوپی کو۔ کرسٹینا نے ایک دن کھینچ کر وہ ٹوپی اس کے سر سے اتار پھینکی۔ مریم جو بھی کہتی رہی، وہ انسنا کیے اس کی ٹوپی بھاگ کر کہیں چھپا آئی تھی۔ ہم یہاں اندر کام کرتے ہیں، یہاں اتنی سردی نہیں ہوتی، دوسری لڑکی نے اسے تسلی دی۔ وہ پھر خاموشی سے بوتلیں اٹھاتی رہی۔ اس کی رہائش کرسٹینا کے ساتھ تھی، فیکٹری کے قریب ہی، کیونکہ وہ الگ رہائش افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باس نے اس کا پاسپورٹ ابھی تک نہیں دیا تھا، پھر اسے بلا کر کہا تھا کہ پاسپورٹ نہیں دے گا۔ ہاں، ویزا لگ چکا ہے۔ مریم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس کے خیال سے اب وہ محفوظ تھی۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کرسٹینا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بس کام میں مگن رہتی تھی، اور کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ دماغ لڑانا پڑتا۔ جسمانی مشقت تھی اور وہ بنا شکوہ کیے کرتی رہتی۔ یہاں سے جا کر کمرے میں پڑی رہتی، زیادہ کبھی دم گھٹتا تو بس کھڑکی کے ساتھ آ کھڑی ہوتی۔ جب تھک جاتی تو واپس بستر پر جا بیٹھتی۔ پھر ایک دن کرسٹینا اور اس کی ساتھیوں نے بہت منت کر کے چھٹی کے بعد اسے آؤٹنگ کے لیے راضی کیا تھا۔ ان کی چھٹی رات کے 8 بجے ہوتی تھی۔ پہلے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا تھا، پھر مریم کو بنا بتائے اسے کلب میں لے آئی تھیں۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوئی۔ اب کئی گھنٹے وہ سب پاگلوں کی طرح ناچنے والی تھیں، اور اسے بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ پہلے تو سب نے وہاں جا کر ڈرنکس لیں۔ مریم نے سیزنل فریش جوس کا آرڈر دیا تھا۔ باقی لڑکیاں گلاس لیے ڈانسنگ سٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔
وہ وہیں اپنی کرسی پر بیٹھی مڑ کر ان کو دیکھتی رہی۔ گلاس ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر بعد اس میں سے ایک سپ لے لیتی۔ میوزک بہت تیز تھا، کوئی مقامی گانا لگا ہوا تھا۔ ساری عوام اس گانے پر پاگل ہو رہی تھی، یقیناً سب کا پسندیدہ تھا۔ اس بار میں لال روشنی بہت زیادہ تھی، باقی رنگ کی روشنیاں بہت کم تھیں، کسی عکس کی مانند کہیں نظر آ جاتی، ورنہ ہر شے لال رنگ میں رنگی تھی۔ پھر دوسرا ٹریک شروع ہو گیا تھا۔ عوام نے اس پر پہلے شور مچایا، پھر دوبارہ ناچنا شروع کر دیا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اسے اپنے بالکل پیچھے آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر بولنے والے کو دیکھا۔ بارٹینڈر دونوں کوہنیوں پر زور ڈالے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ مریم کا ہاتھ اپنے بالوں تک گیا، وہ کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، وہ آج ٹوپی پہننا بھول گئی تھی اور جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس کاؤنٹر پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہے، میں نے تعریف کی ہے، تم نے شکریہ بھی نہیں کہا۔ لڑکے نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کوئی ہیئر بینڈ ہے تو دو۔ مریم اس کی بات کو انسنا کہیے اپنی کہی۔ اسے اندازہ تھا اگر وہ یہاں اس پر غصہ کرتی تو نقصان اپنا ہی ہوتا۔ اس کے لیے انجان ملک تھا، وہ چیخ چلا کر اپنا ہی تماشا بناتی۔ بہتر تھا کہ سمجھداری سے اس معاملے کو نپٹانا تھا۔ بہت بدذوق لڑکی ہو، نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بدمزہ ہوا۔ اس نے اچھا برا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ عجیب عورت تھی جو اپنے بالوں کی اتنی چٹکیاں بنا رکھی ہیں، ایک کھول کر اس کا بینڈ مجھے دے دو۔ وہ مریم عالم ہی تھی۔ لڑکے نے ناک سکوڑی۔ تم نے شکریہ بولا؟ لیچڑ انسان، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے کھولا بال زیادہ اچھے لگیں گے، اس لیے ایک پونی مجھے دے دو۔ باقی جملہ وہ انگلش میں بولی۔ لڑکا تعریف سن کر خوش ہوا تھا اور ایک طرف سے بینڈ اتار کر اسے دے دیا تھا۔ وہ بینڈ چھوٹا تھا۔ مریم نے جوڑا کھول کر اپنے بالوں کی چوٹیاں بنا لی۔ واو، تمہارے بال تو بہت لمبے ہیں، نہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے گھورا۔ سارے لوگ ابھی ڈانس کر رہے ہیں، ڈرنک کے لیے بس تم ہی بیٹھی ہو تو تمہیں ہی دیکھوں گا۔ وہ ڈٹھائی سے دان دکھانے لگا۔ مریم نے بال باندھ کر چٹیا کو پھر جوڑے کی شکل میں کر لیا تھا۔ یہاں ہیٹر تو چل رہا تھا تو کوٹ اتار دو، اس سے تو گرمی لگ رہی ہوگی، اور تم ڈانس کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بارٹینڈر جیسے اسے زچ کرنے کو وہاں آن کھڑا ہوا تھا۔ مریم بنا جواب دیے تحمل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے چہرے پر کسی بھی تاثر کو آنے سے روکا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک تو تیز میوزک، لال روشنی اور وہ لیچڑ انسان۔ وہ تیزی سے ڈانس کرنے والوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اسٹیج پر ڈانس کرنے کی بجائے عوام راستے تک آ چکی تھی۔ وہ وہاں اسٹیج درمیان میں تھا، لیکن کیونکہ عوام زیادہ تھی جو اسٹیج پر نہیں سما رہی تھی، اس لیے وہ چھوٹا کلب ہر طرف سے انسانی ہجوم سے گھرا تھا۔ ایک ہٹا کٹا مرد اس کے آگے سے ہٹنے کے بعد دروازے تک اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز میوزک کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے رکی بھی نہیں تھی۔ اسے اس جگہ شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کو دھکیلتے باہر آئی تھی اور کئی گہری گہری سانسیں لی تھیں۔ باقی خواتین ابھی اندر ڈانس میں مصروف تھیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ وہاں سے دور جا رہی تھی۔ اسے بارٹینڈر کی باتیں یاد آئیں تو جھرجھری کی لہر سی دوڑ گئی تھی جسم میں۔ وہ پہلی بار مردوں کے بیچ ننگے سر بیٹھی تھی، وہ بھی بال کھولے۔ اگر بابا یا علی کو معلوم ہو جائے تو میرے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور اگر میر حاشر دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا۔
ہاں، بہت غیرت مند جو تھے۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور یہاں ان کی غیرت کا ستیہ ناش ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل چاہا وہ کھل کر کہکنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں اس سوچ نے اسے خوشی دی تھی کہ ان غیرت مند مردوں کی غیرت کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ بھلے انجانے میں ہوا تھا، مگر ہو چکا تھا۔ اندر کہیں ٹھنڈک اتری تھی، جلتے دل پر پھوار کا ایک قطرہ گرا تھا، اور پھر وہ ٹوپی سر پر لینا اکثر بھولنے لگی۔ وہ ننگے سر باہر جاتی تھی، بس اتنی عقل ساتھ رکھی تھی کہ بال کھول کر نہیں نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کے بال بہت خوبصورت تھے، اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے پیچھے کئی مرد لگا سکتی تھی۔ اسے غیرت مندوں کی غیرت پر تازیانے لگانے تھے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو کائنڈلی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔